तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। पॉलिटिकल साइंस फोर्थ ईयर हमारे सामने है। पहला चैप्टर इसका बरतानवी दस्तूर या बरतानिया का आइन, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो तीसरा सवाल हमारे सामने, बरतानवी आइन की अहम खसूसियात, यानी जो बरतानिया का आइन है उसकी अहम तरीन खसूसियात, ये इन सालों में इन यूनिवर्सिटियों में आ चुका है। बरतानवी आइन की अहम खसूसियात। फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बरतानवी आइन किसी कानून साज अदारे या किसी फर्द का बनाया हुआ आइन नहीं है, बल्कि ये हादसात और वाक़यात की पैदावार है जिसमें रस्म व रवाज बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बरतानवी आइन की खसूसियात जो है मंदरजा झैल है। अर्तकाई अवामिल। अर्तकाई क्या होता है? जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करता है। जैसे बच्चा 2 साल का होता है, फिर 3 का, 4 का, 5 का, या जिस तरह कारोबार पहले 10,000 का, फिर 15 का, फिर 20 का, इस तरह रफ्ता रफ्ता जो चीज़ बढ़ती है उसे अर्तकाई कहते हैं। बरतानवी आइन कब वजूद में आया, कैसे वजूद में आया, किसने इसको मुनज़्ज़म किया? इन सवालों का जवाब सिर्फ ये है कि बरतानवी आइन के वजूद में आने की कोई तारीख नहीं है, ना ही ये इसको किसी अदारे या अफराद के गिरोह ने तश्कील दिया, और ना ही इसकी कोई बाकायदा किताब या दस्तावेज मौजूद है। बरतानवी आइन वक़्त के तकाज़ों के साथ साथ तश्कील पाने वाला आइन है जो अर्तकाई नशोनुमा के बाद अपनी मौजूदा शक्ल में आया है। मौजूदा शक्ल भी बरतानवी आइन की कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं है, बल्कि अभी इसमें तब्दीलियाँ हो रही हैं और होती रहेंगी। बरतानवी आइन की ये खसूसियत इसे दुनिया के तमाम दसातीर से मुनफरिद और अलहदा रखी हुई है। अमरीका, पाकिस्तान और भारत वगैरह के आइन वाज़े शक्ल में तहरीरी हालत में पाए जाते हैं, लेकिन बरतानवी आइन अपनी शक्ल और सूरत के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ आइन है। इसमें तरामीम बिल्कुल सादा तरीके से होती है। कुछ तब्दीलियाँ आइन में शऊरी तौर पर की जाती हैं, यानी सोच समझ के, और कुछ तब्दीलियाँ लाशऊरी यानी बगैर सोचे समझे उनको एक रवाज होता है तो वो तब्दीलियाँ की जाती हैं। नेपोलियन स्वयं ने ठीक ही कहा था कि, यानी जो नेपोलियन था वो उनके भी दर्जे थे, नेपोलियन भी थे, उनके 3 दर्जे थे कि एक नेपोलियन अव्वल था, एक नेपोलियन दोम था, एक नेपोलियन सोम था। तो उसके जो नेपोलियन सोम था उसने नेपोलियन ने क्या कहा था? नेपोलियन सोम ने कहा था कि हम फ्रांस में बगावतों और इनकलाब को जन्म देते हैं जबकि बरतानिया में आइनी तरामीम जन्म देती हैं। ये फ्रांस का था, कहता है कि हम बगावतों को जन्म देते हैं जबकि बरतानिया में कोई मसला बनता है तो वो आइन में तरमीम कर लेते हैं। मिनरो बरतानवी आइन के बारे में कहता है कि ये मुख्तलिफ अदारों, असूलों और कार्रवाइयों का पेचीदा मलगूबा है, यानी छोटे छोटे अदारों, असूलों और कार्रवाइयों की वजह से ये आइन इस तरह बना है। उसके बाद तहरीरी और गैर तहरीरी आइन। बरतानवी आइन अपनी नौइयत के एतबार से इंतहाई मुनफरिद हैसियत का हामिल आइन है। ये एक गैर तहरीरी आइन है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ हिस्से तहरीरी शक्ल में भी मौजूद हैं। फ्रांस अलेक्सिस जो है डी टोकोले ने क्या कहा था कि 19वीं सदी में कहा कि बरतानिया में कोई आइन नहीं है। टोकोले ने सिर्फ तहरीरी आइन को ही आइन ख्याल करता है, बल्कि इसका कहना है कि वहाँ पर आइन में तरमीम आम तरीके से की जाती है, इसलिए कोई मखसूस तरीकाकार नहीं है। लेकिन बरतानवी आइन के गैर तहरीरी होने की वजह से ही इस आइन को दुनिया के तमाम दसातीर से बिल्कुल मुनफरिद मकाम हासिल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बरतानवी आइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रस्म व रवाज पर मबनी है। इसके अलावा वक़्त के साथ साथ बरतानवी आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं जिनको बदलती हुई तकाज़ों से हमांग करने के लिए आइन में जगह दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बरतानवी आइन में तहरीरी हिस्सा गैर अहम है। बल्कि मैग्ना कार्टा 1215 गर्दाश्त जो था उसका कॉन्स्टिट्यूशन 1628 वाला और मसवदा हकूक 1699 वाला वगैरह तहरीरी शक्ल में पाई जाने वाली दस्तावेजात है जो आइन का अहम हिस्सा है। इसके अलावा पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन 1832, 1834 और 1867 के रिफॉर्मर्स जो हैं एक्ट्स, वो भी इसमें शामिल हैं।
اس طرح 1885 کا میونسپل کارپوریشن ایکٹ اور اس کے بعد 1888 1894 اور 1929 کے لوکل گورنمنٹ سے متعلقہ قوانین، پھر 1911 اور 1949 کے جو پارلیمنٹ سے متعلق قوانین ہیں وغیرہ، سب آئین کے اہم ترین حصے ہیں۔ یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی آئین بنانے میں اہم ثابت ہوئی ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ کا قول ہے، ہمارے پاس برطانوی آئین ہے مگر کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ مطلب ان کے پاس آئین ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ رسم و رواج پر مبنی ہے۔ اس کو کس نے تحریر کیا؟ جس طرح مشرقی ہواؤں کا رخ بدلا نہیں جا سکتا اس طرح اس کو بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ دوسری برطانوی آئین کی خصوصیت کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ لچکدار ہے۔ لچک جس طرح ربڑ ہوتا ہے، چھوٹا کر لیں یا بڑا کر لیں، تو لچکدار کیا کہ اس میں مرضی ہے تو کوئی بات شامل کر لیں، مرضی ہے تو کوئی بات نکال لیں۔ عام الفاظ میں نے بتا دیا، میں وضاحت کرتا ہوں۔ برطانوی آئین کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک لچکدار آئین ہے۔ لچکدار آئین سے مراد یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کرنا آسان ہوتا ہے۔ برطانوی آئین میں ترمیم کے لیے کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ جس طرح عام قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان کو منظور کیا جاتا ہے، اس طرح آئین میں ترمیم بھی عام طریقے اور قوانین کے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ مثلا 1936 میں تخت سے دستبراری کا ضابطہ منظور کرنے میں صرف آدھا گھنٹہ صرف ہوا تھا۔ یعنی یہ ایک جو تخت تھا اس سے دستبراری کا ایک قوانین بنا تھا، منظور ہوا، وہ صرف آدھے گھنٹے میں بن گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی آئین اپنے آپ کو بدلتی ہوئی تقاضوں کے مطابق ڈھالتا رہتا ہے، یعنی جیسے حالات بنتے ہیں ایسا آئین بنا دیا جاتا ہے، جس سے ملک کی سیاسی مشینری نہ تو کبھی جمود کا شکار ہوئی نہ ہی زنگ آلود ہوئی۔ یعنی جو ملک کی سیاسی مشینری ہے اس میں کوئی غلطی نہیں آئی، کیونکہ یہ دستی قوانین کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وحدانی نظام۔ برطانوی آئین وحدانی نظام کا حامل ہے۔ ایک مضبوط مرکز پورے ملک کے لیے قانون سازی کرتا ہے۔ مقامی سطح پر کسی کاؤنٹی کو قانون سازی کی اجازت نہیں ہے۔ سکاٹ لینڈ یا ویلز وغیرہ کسی کے لیے کوئی مخصوص قانون ساز ادارہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ پورے ملک کے لیے قانون سازی کی مجاز ہے۔ برطانوی آئین امریکی آئین کے بالکل مخالف آئین ہے، کیونکہ امریکی آئین وفاقی نوعیت کا ہے جس میں تمام ریاستیں اپنی قانون ساز اسمبلیاں رکھتی ہیں، وہ قانون سازی میں خود مختار ہوتی ہیں۔ رچرڈ روز کہتا ہے کہ برطانوی نظام میں حکومت میں تمام اقتدار کا سرچشمہ مرکز ہے، پارلیمانی نظام۔ اس کے بعد کیا گیا؟ پارلیمانی نظام۔ برطانوی آئین ایک مضبوط پارلیمانی نظام کا حامل ہے۔ پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے کہ سب بندے ووٹ دیتے ہیں ایک بندے کو، وہ بندہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو وہاں پارلیمنٹ بنتی ہے، اس کو پارلیمانی نظام کہتے ہیں۔ ملک کی انتظامی اور مقننہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، حالانکہ امریکی نظام حکومت میں انتظامی اور مقننہ کو بالکل علیحدہ اختیارات کے حامل ادارے ہیں۔ برطانوی پارلیمانی نظام میں وزراء پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں اور اپنی پالیسیوں اور کارکردگیوں کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے وزراء عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہونے پر مستعفی ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ ان پر جب پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں رہتا، وہ کامیاب نہیں ہوتے تو وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، ان کو عہدہ نہیں ملتا، کیونکہ پارلیمنٹ اور دارالعوام میں وہ اپنی حمایت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کی بالادستی۔ برطانوی آئین کی چھٹی خصوصیت، برطانیہ میں حقیقی طور پر پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ صرف اس وقت تک برسر اقتدار رہ سکتی ہے جب ان کو پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ فلپ نارٹن نے اپنی کتاب برٹش پولیٹی میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو ان الفاظ میں لکھا ہے، ان الفاظ میں بتایا ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ جو بھی حقوق ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس محفوظ ہیں، اگر پارلیمنٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو ان کو بدلا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی سے مراد یہ ہے پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب کوئی قانون بنائے، جب چاہے کس قانون کو منسوخ کر دے، یعنی جب چاہے پارلیمنٹ قانون بنائے، جب چاہے منسوخ کر دے، کیونکہ کوئی بھی شخص یا ادارہ یا شخص برطانیہ میں قانونی طور پر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کر دے یا ان کی خلاف ورزی کرے۔ مطلب کہ صدر وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جماعتی نظام، 7 نمبر پہ خصوصیت ہے جماعتی نظام۔
اس کے بعد برطانیہ میں پارلیمانی نظام کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ وہاں کا جماعتی نظام بھی ہے، جس میں صرف اور صرف 2 سیاسی جماعتوں کو سیاسی نظام میں اہمیت حاصل ہے، باقی ماندہ سیاسی جماعتیں بہت کم اہمیت کی حامل ہیں۔ برطانوی آئین کو 2 جماعتی نظام نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، حتیٰ کہ برطانیہ میں 2 جماعتی نظام ایک باقاعدہ روایتی شکل بھی اختیار کر گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ہونے والے تمام اجلاسوں اور کواریوں میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف مل کر تمام معاملات کو طے کرتے ہیں، مطلب ایک جماعت ہوتی ہے جو ووٹ حاصل کر کے جیت جاتی ہے، وہ حزب اقتدار ہوتی ہے، اور جو اس کے خلاف ہوتی ہے وہ حزب اختلاف ہوتی ہے۔ جیسے اب عمران خان کی پارٹی ہے، یہ حزب اقتدار ہے، یعنی اقتدار پر موجود ہے، حکومت میں موجود ہے، اور دوسری نواز شریف کی پارٹی حزب اختلاف ہے، یعنی وہ دوسری طرف ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ نظریہ اور عمل میں فرق۔ برطانوی آئین میں نظریہ اور عمل میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی آئین رسم و رواج پر مبنی آئین ہے، جس میں نظریاتی طور پر اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہوتا ہے بادشاہ یا ملکہ ہیں، لیکن عملی طور پہ جو اختیارات کی مالک ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ اس طرح نظریاتی طور پر بادشاہ یا ملکہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر ملک کے آئین کے بعد آج تک کسی نے بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد نہیں کیا۔ اس طرح نظریاتی طور پر ملکہ یا بادشاہ تمام خطابات اور اعزازات کا سرچشمہ ہے، لیکن عملی طور پر اعزازات اور خطبات وزیر اعظم دیتا ہے۔ لارڈ سانکے کہتا ہے کہ برطانوی آئین میں نظریات کا حقیقیوں سے دور کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، مطلب نظریہ یہ ہے کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کا مالک بادشاہ یا ملکہ ہے، لیکن اس کا جو سارا کام ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی۔ برطانوی آئین میں قانون کی حکمرانی کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ قانون کی حکمرانی سے مراد یہ ہے کہ ملک میں تمام افراد ذات، عہدے اور رتبے سے قطع نظر قانون کے سامنے مساوی حیثیت کے حامل ہیں، کوئی بھی شخص یا ادارہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ قانون کی حکمرانی سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو بلا وجہ قانون کی گرفت میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، اور نہ ہی کسی شخص کو اس کی ذاتی جائیداد یا آزادی سے بغیر کسی جرم سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ کوئی کسی بھی شخص کو اس کی جائیداد یا آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یا بغیر جرم کے اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ پس برطانیہ میں حکومت ثوابدیدی اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ والٹیئر کہتا ہے اگرچہ برطانیہ میں قانون سخت ہو سکتا ہے، لیکن برطانوی لوگوں پر صرف قانون سے حکمرانی کی جا سکتی ہے، نہ کہ اپنی ثوابدید سے۔ مطلب صدر یا وزیر اعظم ایسے کسی بندے کو پکڑ کے نہیں کہہ سکتا کہ آپ قید ہو، آپ جیل میں جا سکتے ہو، آپ یہ ہے، بلکہ قانون کے تحت وہ اگر اس جرم میں مبتلا ہوا تو اسے پکڑا جائے گا، ورنہ اسے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عدلیہ کی آزادی 10 نمبر پہ۔ برطانوی آئین میں عدلیہ کی آزادی کو اس لیے ملحوظ خط رکھا گیا ہے تاکہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس لیے ججوں کی برطرفی ایک مخصوص طریقے سے عمل میں آتی ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی اکثریت کی رائے سے کسی جج کو کسی انتہائی غلط کام کرنے کی پاداش میں ہی برطرف کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جج صاحبان فیصلہ دیتے وقت کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، یعنی عدلیہ آزاد ہے، جج جو دل کرے فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ نیکسٹ ہے روایات یا رواجات۔ برطانوی آئین روایات یا رواجات پر مشتمل ہے۔ دراصل یہ روایات یا رواجات جو ہوتے ہیں برطانوی سیاسی نظام میں ایک ایسے تیل کی مادد ہے جس نے پوری سیاسی مشینری کو رواں رکھا ہوا، مطلب ایسے رواج بنے ہوئے ہیں وہ قانون کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اگر روایات کو برطانوی آئین سے ختم کر دیا جائے تو برطانوی آئین کے وجود کو تلاش کرنا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ روایات یا رواجات غیر تحریری شکل میں پائے جاتے ہیں، مثلا جیسے پاکستان میں ہے کہ عید کے دن عید پڑھنی ہے، نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، اس کے بعد ایسے قوانین بنائے گئے جو اسلام کے مطابق ہیں۔ اگر یہ اسلام کے مطابق قوانین ختم ہو جائیں تو اس پاکستان کا دستور بھی ختم ہو جائے گا۔ برطانوی آئین میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل رواجات ہیں۔ آئین میں بادشاہ یا ملکہ کابینہ کے مشوروں کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، مطلب کہ بادشاہ یا ملکہ کابینہ کے مشوروں سے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، حالانکہ وہ آئین کا پابند نہیں ہے۔ بادشاہ آئین کا پابند بالکل نہیں ہے، لیکن وہ کابینہ کے مشورے سے کام کرتا ہے، بلکہ یہ ایک رسم و رواج بن چکا ہے جس پر سختی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مرکب آئین۔ برطانوی آئین بادشاہی، جمہوری اور امرانہ اقدار کا مرکب آئین ہے۔ تاج کا سربراہ بادشاہ اور جمہوریت کا حامل پارلیمنٹ ہے۔
کیونکہ جو بھی بادشاہ یا کام کرتا ہے وہ پارلیمنٹ کے مشورے سے کرتا ہے، جبکہ دارالامراء امیرانہ طبقہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی برطانوی آئین دنیا کا بالکل منفرد نوعیت کا حامل آئین ہے۔ مرکب آئین ہونے کے باوجود بادشاہ یا ملکہ پارلیمنٹ اور دارالامراء برطانوی نظام کو مربوط اور مضبوط رکھا ہوا ہے۔ ملکہ ملک کی آئینی سربراہ ہے۔ دارالامراء کے اختیارات ختم ہو چکے ہیں۔ دارالعوام یا پارلیمنٹ حکومت کی اصل سربراہ ہے، یعنی جو دارالعوام ہے یا پارلیمنٹ وہ حکومت کی اصل سربراہ ہے۔ اس کے بعد جمہوری اقدار، برطانوی آئین کی ایک 13ویں خصوصیت جمہوری اقدار، یعنی جمہوری کیا ہے؟ عوام خود حکومت کرتی ہے، عوام کسی بندے کو ووٹ دیتی ہے، وہ بندہ آگے حکومت کرتا ہے۔ انگریز قوم جمہوری اقدار کا بے حد احترام کرتی ہے۔ اقلیت ہمیشہ اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کرتی ہے، مطلب تھوڑے بندے زیادہ بندوں کے فیصلوں کے احترام کرتے ہیں۔ حکمران جماعت حزب اختلاف کے ساتھ لے کر چلتی ہے اور قائد دیوان حزب اختلاف سے مسلسل رابطہ رکھتا ہے تاکہ قومی معاملات میں نظریاتی ہم آہنگی پیدا کی جا سکتے۔ دو ایوانی پارلیمنٹ، یعنی دو ایوان ہوتے ہیں۔ برطانوی آئین کے مطابق پارلیمنٹ دو ایوانوں یعنی دارالامراء اور دارالعوام پر مشتمل ہو۔ دارالامراء کے اراکین کو بادشاہ نامزد کرتا ہے، جبکہ یہ قدیم ترین ایوان ہے اور 900 اراکین پر مشتمل ہے، تاہم یہ تعداد وقتاً فوقتاً کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ ہر بل منظوری کے لیے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ دارالامراء جو ہوتی ہے اپیلیں سننے کے بعد ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ دارالعوام دونوں ایوانوں میں سے زیادہ بااختیار ہے۔ آج کل یہ 1659 اراکین پر مشتمل ہے جن کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ دارالعوام ملک کا قانون ساز ادارہ ہے۔ 1911 کے پارلیمانی ایکٹ اور 1949 کے ایکٹ کی روح سے اس کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ رکاوٹوں اور توازن کا اصول، برطانوی آئین میں رکاوٹوں اور توازن کا اصول، یعنی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ جو قوانین یا جو مسئلے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہو جائیں۔ اس اصول سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ، وزیر اعظم، کابینہ، دارالامراء، دارالعوام اور عدلیہ میں کوئی بھی ادارہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا۔ مثلاً پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کوئی قانون تو منظور کر سکتے ہیں مگر یہ اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتے جب تک اس میں مسودہ پر بادشاہ دستخط نہ کرے۔ یعنی کوئی قانون بنتا ہے تو وہ اس کا آگے ایک رکاوٹ ہے کہ وہ بادشاہ کو بھی اس پہ دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح تمام وزراء پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ جو بھی وزیر ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے۔ انتظامیہ ججوں کا تقرر کر سکتی ہے مگر ان کو معزول نہیں کر سکتی۔